रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना जिब्रील ने सवाल किया, फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत कब आएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। ये सवाल हुआ कि क़यामत कब आएगी, इसकी खबर दे दीजिए, इसका इल्म दे दीजिए। तो आपने फरमाया, जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो साइल से बढ़कर नहीं जानता। क्या माना, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो क़यामत कब आएगी, तुम्हें नहीं मालूम, इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। तो ये क़यामत अल्लाह के इल्म में है, यह इल्म गैब में है। इसकी खबर खालिक व मालिक ने किसी को अता नहीं की। कुरान हकीम में भी मालिक फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअ, ये आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, ये कब वाक़े होगी, अय्याना मुरसाहा, क़यामत के वाक़े होने के बारे में सवाल किया जाता है। अहदीस और अल्लाह मालिक का कलाम सुनने का फ़ायदा तब है जब इंसान अपने अकायद को उसके मुताबिक ढाल ले। जो जहन के अंदर ख़यालात हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, अगर वो कुरान और हदीस से टकरा जाए तो मोमिन फ़ौरन अपने ख़यालात को, सुनी सुनाई बातों को छोड़कर खालिक और मालिक के फरमान पर सर झुका देता है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत कब वाक़े होगी इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। अल्लाह को पता है ये क़यामत कब आएगी, इसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। तो यहां एक मसला बड़ा शिद्दत से ज़ेर बहस आने वाला हल हो रहा है कुरान हकीम की आयत से। कुछ लोगों का दावा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, आप पूरी कायनात को अपने अंगूठे के नाखून में देखते थे, सब कुछ पता था, मा कान व मा यकून, सब चीज़ों का इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। कुछ नहीं से बढ़कर दावा किया, उन्होंने कहा सैयदना अली के पास भी सारा इल्म है। फिर ये दावा चलता रहा, रुका नहीं। किसी ने कहा पीर अब्दुल कादिर जैलानी, वो सारी कायनात का इल्म रखते थे, हर चीज़ उन्हें पता थी, वो लोहे महफूज पे झांक लिया करते थे, वो अल्लाह के लिखे लेख मिटवा कर ज़बरदस्ती अल्लाह से मनवा लिया करते थे, अल्लाह के बड़े प्यारे थे। ये सब अक़ीदे किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। मुसलमान पे लाजिम है कि वो उन बातों पर ईमान रखे जो कुरान में आ गई या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ गई, हदीस सही साबित हो गई, उसके मुताबिक अपना अक़ीदा बनाइए। और जो चीज़ कुरान और हदीस से टकरा जाए, वो कहीं भी सुनी हो, किसी से सुनी हो, कहने वाला कोई भी हो, हर बंदे की बात गलत हो सकती है, कुरान और हदीस गलत। हर बंदे की बात को छोड़ा जा सकता है, कुरान और हदीस को छोड़ा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, फरमा बरदारी करो, इत्तबा करो, पीछे चलो किस चीज़ के, मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो रब ने तुम्हारे ऊपर उतार दिया। क्या उतारा अल्लाह ने, कुरान व मिस्लहु मा, और उस बेहतरीन तफसीर हदीस रसूल की शक्ल में। ये दो चीज़ें मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, ये दो चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई हैं, कुरान और हदीस। तो क़यामत तक इंसानियत को मुसलमान होने के लिए लाजिम है कि वो इन दो चीज़ों को थाम ले। इन दो चीज़ों के बाहर जो कुछ है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो इसके मुवाफ़िक़ होगा उसे मान लेंगे, जो इसके ख़िलाफ़ होगा उसे ठुकरा देंगे। अब आपको कोई आकर समझाए कि नहीं, पीरों को इल्म गैब होता है, बुज़ुर्गों को इल्म गैब होता है, बाबों को इल्म गैब होता है, तो उसे बता दीजिए अल्लाह ने अपने कलाम में कहा कि आपसे ये सवाल करेंगे क़यामत कब वाक़े होगी, तो कह दीजिए उसका इल्म मेरे रब के पास है, सिर्फ वो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ने उसका वक़्त किसी और पे ज़ाहिर नहीं किया। सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़तह
وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، قیامت کا وقوع ہونا بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ آئے گی کیسے؟ اچانک تم پہ آ پڑے گی، اچانک تم پہ آ پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی اپنے اونٹ کا تالاب پانی پینے والا لیپ کر رہا ہوگا، قیامت واقع ہوگی، وہ لیپ پورا نہیں کر سکے گا۔ کسی کا لقمہ ہاتھ اٹھا ہوا ہوگا لقمے والا اپنے منہ کی طرف، وہ ڈال نہیں سکے گا۔ تھان کھول کے تاجر کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، نہ سودا پورا ہو سکے گا، نہ ہی تھان کو لپیٹا جا سکے گا۔ یہ اچانک حادثہ ہے اور یہ اچانک واقع ہوگا۔ اس کا علم نہ فرشتوں کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ بزرگوں کو ہے، نہ جن کو ہے، نہ انس کو ہے، کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ وحی کر کے اپنے نبی پر جو بتانا چاہے بتا دے، وہ علم ہے۔ جو نبی تک پہنچا وہ نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہو گیا، یہ علم ہے، ہم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ اس نے تو پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، سب کچھ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے۔ غیب کے پردے تو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، وحی کے ذریعے علم دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے۔ شریعت کی بات مصطفیٰ جب بھی بیان کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ دنیا کے معاملات الگ ہیں، لیکن شریعت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کریں گے وہ اللہ کی وحی سے بیان کریں گے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے اور زمینوں والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ کو اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، آپ ان کے ساتھ سفر پہ کہیں گئے ہوئے ہیں، ایک پیٹرول پمپ پہ رکے، آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، آپ کی وائف واش روم گئی، قضاء حاجت کے لیے گئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاڑی میں نہیں ہے، تو گاڑی چلا لو گے؟ گاڑی لے کے چلے جاؤ گے جانتے ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، قافلہ چل پڑتا ہے، ان کی سواری اٹھا کر ہودج اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا جاتا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں سیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، اللہ کے لیے سوچئے، سیدہ کائنات پیچھے رہتی، عائشہ پیچھے رہتی، یہ افق کا جو سارا معاملہ ہوا، یہ آپ نے علماء سے سنا، یہ واقع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت ہی نہ کرتے کہ میری تو زوجہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، پہلے ان کو لو۔ جن لوگوں نے شرک کا دھندا چلانا ہے، قبر پرستی کا کاروبار چلانا ہے، وہ اس طرح کے عقیدے عوام میں پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ ان کی روزی روٹی اس بات سے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے فقیروں کو سب پتہ ہے، بس ان کے مزار پہ آ جائیے، آپ کا آنے کی دیر ہے، آپ کو شفا بھی مل جائے گی، اولاد بھی مل جائے گی، سارا کچھ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ بابا آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، بزرگ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ پیارے بھائی، اللہ کے لیے سوچئے، یہ بزرگ، یہ بابا جی، یہ شیخ جی، یہ حضرت جی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنی ہی عظمت والے کیوں نہ ہوں، قرآن ان کی شان کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا نہیں پتا ہے کہ ہمیں قبر سے کب اٹھایا جانا ہے، ان کے پاس اس بات کا علم نہیں۔ قبر پہ کون آیا ہے؟ پیر آیا ہے یا پیرنی آئی ہے، مرید آیا ہے یا مریدنی آئی ہے، کون آیا ہے، ان کو تو نہیں پتا بیچاروں، ان کی تو دنیا ختم ہو گئی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ اور میں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، وہ جو زندگی کا پیریڈ ہم نے ماں کے پیٹ میں گزارا، کیا مجھے اور آپ کو شعور ہے اس کا؟ کچھ یاد ہے؟ کی کر دے سو تھے، کچھ نہیں یاد۔
وہ ایک جہان ہے. اس سے پہلے عالم ارواح ہے جہاں روحیں موجود ہیں، وہ بھی ایک جہان ہے، ہمیں اس کا بھی شعور نہیں. اسی طرح یہ دنیا کا ایک جہان ہے. یہ جہان جب ختم ہوگا تو پھر برزخ کا ایک جہان ہے. ہمیں اس برزخ کے جہان کا کوئی شعور نہیں. قبر کے اندر زندہ ہیں، وہ زندگی برزخی ہے، اخروی ہے، آخرت کی ہے. مجھے نہیں شعور کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور قبر والے کو نہیں شعور کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بڑا مشہور قصہ سورۃ یاسین کے اندر آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. وہ جو نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. کاش میری قوم جان جائے، پہچان جائے، میرے رب نے تو مجھے معاف کر دیا. اس نے کہا کاش میری قوم جان جائے، خود آگے بتا سکے. جی شہید زندہ ہوتے ہیں نا، یہی دلیل دیتے ہیں نا. جی اب دیکھو جی یہ کہتے ہیں جی بزرگ قبروں میں زندہ ہے، شہید زندہ نہیں ہے. پیارے بھائی شہید زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم. کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے ہاں. انہیں رزق مل رہا ہے. وہ رزق کہاں مل رہا ہے؟ اللہ کی جنتوں میں. حدیث میں ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ قندیلیں لٹکی بھی ہیں جنت میں، جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، اپنا رزق کھاتے ہیں. بعض روایات میں ہے جنت کی نہروں کے کناروں پر خیمے ہیں. لیکن وہ دنیا میں نہیں ہیں. یہ شہید تھا نا سورۃ یاسین کا جس میں ذکر ہے، یہ شہید تھا، لیکن یہ بتا سکا، یہ واپس آ سکا. جو ہمارے ہاں مشہور ہے، ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، بابا جی آتے ہیں، کی پکایا جے؟ اگر جواب ملے گوشت روٹی ہے تو بڑی دعائیں دیتے ہیں. اگر کہ دال مسور ہے تو پھر مت پاٹا ساڑھے بات دال ہی رہے گی سی. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ غیب دان ہیں، یہ رزق کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ زندہ ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ مر کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے بالکل جھوٹ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جانا ہے. تو نہ غیب کا علم فرشتوں کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ ولیوں کو ہے، نہ بزرگوں کو ہے. یہ خاصہ ہے صرف ایک اللہ کا. اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء رسل میں سے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو وہ بتا دیتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کو جاننے والا اور اپنے اس غیب کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیتا. اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یہودیہ خیبر کے زہریلا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھتی ہے. مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی کہا کہ وہ جو میں نے یہودیہ کے گوشت والا زہر والا گوشت کھایا تھا، آپ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. بعض روایات میں اس کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن جب وہ لا کے رکھی، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ فوراً نہ کہہ دیتے کہ تو نے تو اس سے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہ یہی تو دیکھنے کے لیے، اگر سچے ہو تو اللہ بچا لے گا. پیارے بھائی آپ اپنے کسی دوست کو جان بوجھ کے موت کے منہ میں دھکیلیں گے؟ اپنے کسی قریبی دوست کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ظالم اور آ کر کہا کہ کچھ اپنے صحابہ ہمیں تبلیغ کے لیے دے دیجئے، اور آپ نے قرہ اپنے روانہ کر دیے، انہوں نے جا کے کنویں پر سب کو شہید کر دیا. تو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو پھر کیا کہو گے؟ جان بوجھ کے مروایا. اور پھر کتنے دنوں تک آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہ گئے. تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال ہوا. کاہن سادہ زبان میں آپ اسے نجومی کہہ لیں، جو ہمارے ہاں نجومی وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے لے کے، پڑیا لے کے. یعنی جب انسان توحید کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ رونے کا مقام ہے کہ جب انسان اللہ کی توحید کو بھلا دیتا ہے تو اس کی عقل کتنی ماری جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان
وہ اس نجومی کے پاس آتا ہے، جی میں شادی کرنے لگا ہوں، میں بزنس کرنے لگا ہوں، میں دکان کھولنے لگا ہوں، میں فلاں معاملہ کرنے لگا ہوں، تو آپ میری فال نکالیے اور مجھے بتائیے میرا یہ کام کیسا رہے گا۔ وہ نجومی اپنے سکھائے ہوئے طوطے شریف کی کھڑکی کھولتا ہے، طوطا باہر نکلتا ہے، ایک پڑیا اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ اپنے مالک کو دیتا ہے، اس میں وہ کھول دیجیے آپ کے لیے یہ کام بڑا ہی اچھا ہے، بڑا خوشی خوشی گھر جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ طوطے نے میری قسمت پوری نکالی اور اس میں میرا یہ کاروبار، اس میں میری یہ شادی، اس میں یہ میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ عقل نہیں ماری گئی انسان کی، انسان ہو کر جانور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کاہنوں، ان نجومیوں کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو علم غیب نہیں تو کاہنوں کو کہاں سے ہوگا؟ یہ جھوٹی سچی باتیں ملا کر معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، اس کی قسمت کی لکیریں پڑھتے ہیں۔ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھائے، مومن کے لیے جائز نہیں کسی کاہن سے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے، اور اگر کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے ایمان کو بچائیے، اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیے، اللہ سے جوڑیے۔ جس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہو، جس کا تقدیر پہ ایمان ہو، جو استخارہ کر کے کوئی خیر کا کام کرنے لگے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ نجومیوں کے طوطوں کی پوڑیاں کھلوائے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جس کا اللہ پر اعتبار ہی نہیں ہے، جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے، تین چیزیں آپ نے حدیث میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک چیز من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مانے اور راضی ہو جائے، ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کی مٹھاس چکھ چکا ہے۔ تو جس انسان نے ایمان کی مٹھاس چکی وہ کون ہے؟ جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا۔ رب مان کر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اسے جو خیر ملے گی وہ جانتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ملے گی، اگر کوئی آزمائش بھی آئے گی تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خوشی ملے گی تو صبر کرے گا، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا، غم ملے گا صبر کرے گا، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کا معصوم بچہ، نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اللہ ملائکہ سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ جب میرے بندے کی بچے کی تم نے یہ روح قبض کی تو کیا کیا اس نے؟ کہ تیری حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اللہ مالک فرماتا ہے میرے بندے کے لیے بیت الحمد، حمد کا قصر جنت کے اندر بنا دو۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے مومن صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشی ملے، نعمت ملے، اس پہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو کبھی کاہنوں، نجومیوں اور جانوروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا۔ جبرائیل کہنے لگے فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ اللہ مالک کا اپنے بندوں پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اپنے بندوں تک پہنچا دی تاکہ بندہ تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ یوں تو حدیث میں آتا ہے جب آدم کا بیٹا مرتا ہے قامت قیامت، قبر کے اندر گیا تو اس کی قیامت کی گھڑیاں، اس کے معاملات اس کے شروع ہو گئے۔ اچھا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کے لبادے بچھ جائیں گے، اور برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور جہنم کا عذاب پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائی یہی زندگی ہے میری اور آپ کی، 60 70 80 سالہ، اس کو اچھی بنانے کے لیے آخرت کو اگر بھلا دیا اس سے بڑا خسارے کا سودا ہے ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444 45 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فوت ہوئے، یہ آپ کے بعد فوت ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا انہیں قبروں کے اندر؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا۔
اپنی قبروں میں ہیں، اور ابھی اللہ جانے کب تک یہ جہان باقی رہے گا۔ پھر قیامت کا پہلا دن، ایک دن 50,000 سال لمبا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے۔ یہ 60-70 سال کے لیے اگر میں نے یہ ساری زندگی اپنی برباد کر دی، برزخ کی بھی اور آخرت کی بھی، تو کوئی عقل مندی ہے؟ اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنے راستے کو درست کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے، میری ٹرین کون سے سٹاپ کے لیے دوڑ رہی ہے؟ زندگی کی گاڑی ہے نا، بالآخر تو اس نے ختم ہونا ہے۔ کہاں؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنت جہنم، یہ قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، تیسری چیز تو ہے نہیں، تیسری پارٹی تو ہے نہیں اللہ کے ہاتھ، دو ہی پارٹی ہیں، جنتی جہنمی۔ میں کس کے لیے دوڑ رہا ہوں؟ میری زندگی کے شب و روز، ایک دن کم ہوا، ایک سال کم ہوا، اس سال میں نے جو گزارا ہے کس کی فکر میں، کس کی تیاری کرتے ہوئے؟ جس نے یہ سوچ پیدا کر لی اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا، اور جو اس سوچ سے آزاد ہو گیا کہ میں اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ لمبی زندگی کا شیطان نے جملہ سکھایا۔ آپ نے ایسے دادا نہیں دیکھے جنہوں نے پوتوں کے جنازے اٹھائے؟ دادے پوتے کے جنازے اٹھا رہے ہیں، نہیں دیکھا کبھی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ باری تو ہماری لگنی چاہیے تھی، بستر پہ تو ہم پڑے ہیں، جوان پوتا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ میں اور آپ اپنے سانس لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے حصے کا آخری لقمہ نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ رزق بھی لکھوا کے آیا ہوں، سانس بھی لکھوا کے آیا ہوں، اب میں ان کو کر کہاں گزار کہاں رہا ہوں، میری فکر میری ٹینشن کیا ہے؟ قربان جائیں مولا کی رحمتوں پر جس نے قیامت کی نشانی یہ بیان کی، ان تلد الامۃ ربتها، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کے لیے بچہ پیدا کرے، وہ بچہ اپنے والد کی طرح آزاد ہوگا لیکن اس کی ماں لونڈی ہوگی۔ اور دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے قدموں میں جوتی نہیں تھی، جن کے جسم پہ لباس نہیں تھے، رِعَاءَ الشَّاءِ، بکریوں کے چرواہے، یعنی غربت میں زندگی گزارنے والے، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگوں کی دوڑوں میں کہ سب سے اونچی بلڈنگ کس کی ہے، سب سے اونچا ٹاور کس نے بنانا ہے، اس کے اندر مقابلہ کریں گے۔ جب یہ ہو جائے تو سمجھ لو اب قیامت بالکل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ثم انطلق، اس کے بعد یہ سوال کرنے والے اٹھ کے چلے گئے۔ امیر المؤمنین امیر عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں فکر میں، سوچ میں، ٹینشن میں بیٹھا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر رضی اللہ عنہ وارضا، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو امیر المؤمنین نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اللہ وحی کر کے میں رسول کو خبر دیتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جو سوالی بن کر آیا تھا سوال کرنے کے لیے، یہ آنے والا جبریل علیہ السلام تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ تم تک تمہارا دین پہنچانے، تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اسلام کیا ہے یہ سوال کیا انہوں نے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں۔ جبریل کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ کس سے یہ علم لے کر آیا؟ اللہ سے۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے یہ ساری باتیں بیان کی۔ کیا معنی؟ دین نام ہے اس بات کا جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دو چیزوں کا نام دین ہے، اس کے باہر اگر کوئی چیز ہے وہ دین، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے۔
سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ اس میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا شروع کر دے، کوئی نلکے کا پانی، کوئی نہر کا پانی، کوئی راجباہے کا پانی، کوئی بلدیہ کا پانی ڈالے، دودھ خالص رہے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت فراڈیے ہیں جو یہ نلکے کا پانی ملاتے ہیں، یہ نہر کا ملاتے ہیں، میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں زمزم ملا کے بیچتا ہوں۔ اب دودھ میں زمزم ملانے والا کیا خیال ہے؟ ملاوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی ہم کہیں گے یہ سب سے بڑا فراڈی ہے، کیونکہ یہ زمزم کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے، یہ زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ نہر کے پانی سے دھوکہ کوئی نہیں کھائے گا نا، لیکن زمزم کی برکت سے وہ دھوکہ کھائیں گے۔ بھلے دودھ میں زمزم بھی ڈال دو، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ مثال سمجھ آئی؟ پیارے بھائی، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اس کے بعد اس میں آپ کسی کو داخل کر دو، کسی کو ایسی حیثیت دے دو کہ آپ کا فرما دینا سر آنکھوں پہ، آپ جو کہو گے حرف آخر ہوگا، یہ دین کو ملاوٹی کرنا۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث۔ اس لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ دین جہاں جیسے ہم نے لیا، جہاں سے ہم نے لیا وہاں سے لو، جس چشمے سے ہم نے لیا۔ اس کے لیے شرط یہ کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، قرآن پاک کی دلیل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل ہے، آمنا وصدقنا، صحابہ کا فہم ہے، آمنا وصدقنا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے برخلاف فلاں 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 کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کی ہر بات دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہو گیا۔ ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرح 40 نوویہ میں لکھا، مذہب السلفی و ائمۃ الخلف، ائمہ سلف اور خلف کا عقیدہ کیا ہے؟ ان من صدق بهذه الامور تصدیقا جازما لا ریب فیہ، جو شخص اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لے آئے، اور ایمان پختہ، شک والا نہیں، ڈاما ڈول نہیں، یہ یا یہ، یوں یا یوں نہیں، ان ساری باتوں کو مانے اور دل کی گہرائیوں سے یقین سے مانے، کان مؤمنا حقا، یہ اس کے مومن، حقیقی مومن ہونے کی گارنٹی ہے۔ حدیث جبرائیل میں جو باتیں بیان ہوئی ان کو مانے اور ماننے میں سچا ہو، شک اور تردد کے اندر نہ واقع ہو، تو یہ مان لینا، اس کا یہ تسلیم کر لینا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے اہل ایمان میں سے ہے، مومن ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے، هذا الحدیث شمل جمیع امور الدین، اس حدیث میں دین اسلام کے سارے اہم اصول بیان کر دیے گئے۔ تو پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیے، یاد کیجئے، اپنے بچوں تک پہنچائیے، ان کو سکھائیے، اس راستے پہ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اکثریت کے دادا پردادا اس دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں نا۔ آپ کو، اکثریت کو، ان کی زندگی 60-70 سال کیسے گزری، شاید کوئی والد صاحب نے 2-4 باتیں بتائی ہوں، اس سے زیادہ علم نہیں ہوگا۔ وہ کون تھے، اپنے دور کے کیا تھے، کتنے بڑے تھے، کچھ نہیں پتا۔ ایک وقت آئے گا اس زمین پر میں اور آپ نہیں ہوں گے، میں اور آپ نہیں ہوں گے، ہم زمین کی پیٹ میں جا چکے ہوں گے۔ اس وقت آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، اپنے علاقے کے سیاسی پاوے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دھرتی پہ نہیں ہوں گے۔ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ قبر کے اندر، اور یہ قبر میرے اور آپ کے اعمال کا صندوق ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا مزہ میں نے اور آپ نے اپنی اس قبر میں چکھنا ہے۔ خوش نصیب ہے جس کو یہ ٹینشن ہو گئی، میں اپنی قبر کیسی تیار کر رہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عنیزہ کے بہت بڑے عالم فقیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بادشاہ وقت ان کے پاس آئے اور ان کا بھی پرانا سا شعبی گھر، ان کی مجلس میں بیٹھے تو ان کی گھر کی خستہ حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، ہمارے عالم ہیں، شیخ ہیں، ہمیں اجازت دیجئے
آپ کے لیے آپ کی شان کے مطابق ایک گھر تیار کر دیں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمانے لگے میرا گھر تیار ہو رہا ہے، ایک حی کا نام لیا، فلاں حی میں میرا گھر بن رہا ہے، تو مجھے گھر کی ٹینشن نہیں ہے۔ ہماری یہ جو مسجد ہے قریب میں، یہ مسجد کافی بوسیدہ ہو گئی ہے، اگر آپ بنا کے دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر بنا دیں۔ شاگرد بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ سلامت نے مسجد منظور کر دی، بنانے کا حکم دے دیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شاگردوں نے پوچھا شیخ اس حی میں جو آپ نے گھر بنایا ہے، بنا رہے ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹوں جیسے ہیں، کوئی کام کوئی کاج کوئی ضرورت کوئی مٹیریل لا کے دینا، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو مسکرا کر کہنے لگے کیا اس حی میں قبرستان نہیں ہے؟ کہا قبرستان تو ہے۔ سوچ میں کیا ابھی قبرستان کا آپ کے گھر سے کیا تعلق؟ آپ نے تو اپنے گھر کا کہا نا۔ کہا اس قبرستان میں ایک میرا گھر تیار ہو رہا ہے، مرنے کے بعد میں نے وہاں دفن ہونا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت قیمتی نکال کر یہاں آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں، فرشتے مجلسیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی، قرآن سیکھنے سکھانے کی، احادیث سیکھنے سکھانے کی مجلس، وہ ملائکہ ان مجلسوں کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں تو مالک پوچھتا ہے کیسا پایا میرے بندوں کو؟ جواب ملتے ہیں تیری یاد میں بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے۔ جنت کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں کہ اور شدت سے مانگے، طلب کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ کس سے بچنے کی امیدیں، کس کا ڈر تھا ان کے دل میں؟ کہ جہنم سے بچتے تھے، اس سے ڈرنے کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں تو ان کے ڈر میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ گواہ ہو جاؤ، یہ جو میرے دین اور میری یاد اور میرے ذکر کے اندر اکٹھے ہوئے، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہ باقی تو سارے ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک بندہ جو آیا تھا نا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے کوئی درس سننا ہے یا قرآن سننا ہے یا حدیث سننی ہے، وہ تو کسی کام سے گزرتے ہوئے کوئی کام تھا، وہ بھی بیٹھ گیا ساتھ۔ فرمایا یہ بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو بغیر ارادے کے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ اور میں اس مجلس میں اللہ کا ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے، تو پیارے بھائی کبھی نہ بھولیے کہ موت میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں میں کس حال میں کس وقت میرا ٹائم پورا ہو جائے اور مجھے اٹھا لیا جائے۔ تو جب تک زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، تیاری کر لیجئے، اس قبر کی تیاری کر لیجئے، اس قبر کی تیاری کر لیجئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا میں اللہ سے دعا کروں تمہیں قبر کا کوئی منظر دکھا دے، کوئی جھلک دکھا دے۔ پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے دیکھ لیا کیا قبر کا منظر، کہیں اپنے مردوں کو دفنانے سے ہی انکاری نہ ہو جائے۔ اس قبر کی تیاری کر لیجئے، اس زندگی کو خرچ کیجئے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا ایک ایک لمحہ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر انسان کو یاد ہو جائیں تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے دور ہو سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، 3 سوال۔ میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں، بار بار اس کا تکرار کریں، میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے گناہ کرتے ہوئے جب میرے دل میں یہ آئے میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ جاؤں گا؟ تو مشہور واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی پوچھتا ہے یہ بکریاں ایک مجھے بیچ دے اس میں سے، وہ جواب میں کہتا ہے میری تو ہے ہی نہیں، میری تو ہے ہی نہیں، میں تو غلام ہوں، آقا کی چرا رہا ہوں۔ قل للمالک اکلہ الذئب، ارے مالک کا کیا ہے، اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ،
پھر اللہ کو کیا کہوں گا؟ مالک تو نہیں جانتا کہ بھیڑیا لے گیا تھا یا نہیں لے گیا تھا، اللہ تو جانتا ہے۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے، جو میں کھا رہا ہوں اللہ جانتا ہے حلال ہے یا حرام۔ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں نقش ہو جائے، میری زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، میرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرا رزق بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، میں نے بہن کا حق مارا ہے، بہن کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو پکڑ سکتا ہے۔ میں نے بھائیوں کا حق مارا ہے، میں نے کسی دوست کی چوری کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی زبان سے گالیاں بک رہا ہوں، گناہ کی باتیں کر رہا ہوں، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہوں، غیبت چغلی کر رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بول لو جو بولنا ہے، آپ جو کچھ بول رہے ہو، میں جو کچھ بول رہا ہوں، لکھنے والے لکھ رہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے۔ یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو ہماری زندگی، ہماری یہ آخرت، یہ زندگی ملی ہی آخرت کے لیے، کھیتی ہے نا آخرت کی۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، چاول بو گے تو چاول کاٹو گے، گاجریں بو گے تو مولیاں تو نہیں کاٹو گے نا، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو میں اور آپ بو رہے ہیں، ہماری زندگی جتنے سال گزر چکی، ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ ہاں، رحمان ہے، رحیم ہے ہمارا مولا، وہ کہتا ہے کبھی بھی تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کچھ غلط کیا ہے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے پوچھا تھا کسی سے کہ معافی، کہا نہیں، معافی تیری تو نہیں ہو سکتی، سینچری اسی پہ پوری کر دی، میں تو مرنا ہی مرنا ہے، تو کیوں زندہ پھر رہا ہے؟ پھر پوچھا کہ 100 مارے ہیں، تو کہا کہ چھوڑ دے اس گناہ والی سوسائٹی کو اور نیکیوں کی جا کے دوستوں میں آباد ہو جا۔ نکلا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، جنتی فرشتے ہمارا ہے، جہنمی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، 100 مار کے جا رہا ہے، کبھی اب تو توبہ کرنے جا رہا تھا نا۔ یہ ہے رحمان الرحیم۔ فیصلہ کیا ہوا کہ چونکہ نیکی کی طرف نکلا تھا، زمین ماپ لو، اور نیکی والی زمین کو قریب ہونے کا حکم دیا، برائی کی زمین کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، ایک بالش قریب نکلی، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ تو پیارے بھائی، ابھی تک زندہ ہو، بہت بڑی غنیمت ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے رو لو، معافی مانگ لو، اللہ یہ غلطیاں کی ہے معاف کر دے۔ اور وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے، تانا نہیں مارتا کہ اچھا 70 سال کے بعد اب میں یاد آیا ہوں، 80 سال کے بعد میں اب یاد آیا ہوں، نہیں، اللہ تانا نہیں مارتا۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ حدیث میں اس کی مثال کیسے بیان ہوئی کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے، سفر کرتے ہوئے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالتا ہے ایک جگہ پہ، اور اس کی اونٹنی پر اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی پہ ہے، اور وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ موت کی تیاری کے لیے بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو گیا، ساز و سامان ہی گیا، تو کیسے زندہ رہوں گا؟ اونگ آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی سامنے کھڑی ہے، کتنا خوش ہوگا؟ اس کی خوشی سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ کیجئے کسی سے، سب سے پہلے اگر شرک کرتے تھے اس سے توبہ کیجئے، اگر اللہ کا شریک بناتے تھے، اگر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا فلاں بابا جی مدد کے نعرے لگاتے تھے، بھائی یہ کھلا شرک ہے۔ تیرا خالق اللہ ہے، تیرا رازق اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے، تو عبادت اللہ کا حق ہے، اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت دعا ہے، پکار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اسی کو تو عبادت کہا گیا ہے۔ شرک سے توبہ کیجئے، بدعات سے توبہ کیجئے، خرافات سے توبہ کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، اور اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم تجھے پسند آنے بن جائیں، تیرے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں جو گناہگار تیرے در کے سوالی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے ان کے قرضے دور فرما دے، اپنی جناب سے رزق عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنی جناب سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہیں، ہمارے ماں باپ پر
ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اس پر رحمت کی برکھا برسا دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ زندہ رکھنا اس حال میں کہ تیرے دین کو سیکھنے والے، تیرے دین کو سکھانے والے، تیرے دین کی خدمت کرنے والے رہیں۔ موت دینا اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔